वरदा की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उसे याद आया कि कैसे अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो सुलेमान उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। ये 9 माह सुलेमान ने हर पल उसका ख्याल रखा था। उसे ना सिर्फ नौकरी बल्कि एक फ्लैट और मुलाजमा दी थी जो उसका हर वक्त ख्याल रखती थी। जब वरदा पर मुश्किल वक्त आया तो उसका थोड़ा सा जो काम था वो भी सुलेमान ने घर ट्रांसफ़र कर दिया था। वरदा ने हॉस्पिटल के उस कमरे में नज़रें घुमाई तो उसकी नज़र सुलेमान पर पड़ी, जिसकी बाहों में एक नन्हा सा वजूद था। खुद पर किसी की नज़रें महसूस करके सुलेमान ने मुस्कुराते हुए वरदा को देखा। मुबारक हो, बहुत बहुत। देखो, खुदा ने तुम्हें एक नहीं बल्कि दो दो मुहाफिजों से नवाजा है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए बाहों में उठाए बच्चे को वरदा के पास लिटा दिया और खुद दूसरे बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। वरदा नम आंखों से अपने बेटे का मासूम चेहरा देख रही थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि खुदा ने तुम्हें किसी का सहारा अता कर दिया। सुलेमान ने मोहब्बत से अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को देखते हुए कहा, ये अभी मेरा सहारा बनने के लिए बहुत छोटे हैं सुलेमान। अभी तो इन्हें बड़ा होना है, इस दुनिया की तलखी को बर्दाश्त करना है। तब तक इनका सहारा कौन बनेगा? सुलेमान ने हैरत से वरदा को देखा। मैं अपने और हैदर के निकाह को साबित भी नहीं कर सकती तो इन्हें उसका नाम कैसे दूंगी? जब दुनिया इनसे पूछेगी कि इनके बाप का नाम क्या है, क्या जवाब देंगे उस वक्त ये दुनिया को? वरदा ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। अब जब उसके बेटे इस दुनिया में आ चुके थे तो निकाह का रिश्ता भी दोनों के दरमियान खत्म हुआ। मैं अभी भी तुमसे यही कहूँगा वरदा कि तुम अपने शोहर को उसकी औलाद के बारे में बता दो। वरदा ने फ़ौरन सर इनकार में हिला दिया। नहीं, वो बहुत ज़्यादा बेहिस इंसान है सुलेमान, बहुत ज़्यादा। इन्हें नुकसान पहुंचाते हुए वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये उसकी अपनी औलाद है। सुलेमान ने गहरा सांस लिया। तो फिर परेशान होना छोड़ दो और हर मामला अल्लाह ताला पर डाल दो। इंशाअल्लाह वो सब ठीक कर देंगे। सुलेमान ने मुस्कुरा कर कहा और अपनी बाहों में उठाए बच्चे को मोहब्बत से देखने लगा। तभी एक नर्स मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। आप दोनों को बच्चों की पैदाइश पर बहुत बहुत मुबारक हो। आप जब बेहोश थीं तो आपके हस्बैंड ने पूरी खुशी आप जब बेहोश थीं तो आपके हस्बैंड ने खुशी से पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई है, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वरदा ने हैरत से सुलेमान को देखा। वो नर्स को बताना चाहती थी कि ये उसका शोहर नहीं, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती सुलेमान बोल उठा। आपको कुछ काम था सिस्टर? नर्स ने इस बात में सर हिलाया। जी सर, मैं पूछने आई थी कि अगर आपने बच्चों के नाम सोच लिए हैं तो मुझे बता दीजिए, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में दर्ज करने हैं। साथ साथ बच्चों के नाम भी रजिस्टर करवा दूंगी, फिर आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। सुलेमान ने इस बात में सर हिलाकर वरदा की जानिब देखा। एक बच्चे का नाम तुम रखो, फिर दूसरे बच्चे का नाम मैं उससे मिलता जुलता रखूंगा। वरदा ने तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए अपने साथ लेटे बेटे को बाहों में उठा लिया और कितनी ही देर उसका मासूम चेहरा देखती रही। बहराम, मैं इसका नाम बहराम रखूंगी। सुलेमान के चेहरे को एक मुस्कुराहट ने छुआ। टफ चैलेंज दिया है भाई। सुलेमान बहुत देर तक अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को देखता रहा। फिर उसने वरदा को देखा और बोला, फरजाम, जो अपने भाई का सबसे बेहतरीन दोस्त होगा। नर्स ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा जो अब एक दूसरे को देख रहे थे। और इनके बाप का नाम? नर्स के सवाल पर वरदा का रंग जर्द पड़ा था। अब वो नर्स को क्या जवाब देती कि उनके बाप ने उन्हें अपना नाम देने का हर हक उनसे छीन लिया था। उनके पैदा होने से पहले ही उनके किरदार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। वरदा की आंखें बहुत रवानी से बहने लगी। इससे पहले कि वो नर्स को कोई जवाब देती, सुलेमान की आवाज़ ने सकूत तोड़ा। खानज़ादा, सुलेमान खानज़ादा। वरदा ने हैरत से आंखें खोलकर सुलेमान को देखा जो अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को मुस्कुराते हुए देख रहा था। नर्स तो नाम लिखकर वहां से जा चुकी थी, लेकिन वरदा बस हैरत से सुलेमान को देख रही थी। तुम इन्हें अपना नाम कैसे दे सकते हो सुलेमान? सुलेमान ने फरजाम से ध्यान हटाकर वरदा को देखा। क्यों नहीं दे सकता? ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं? सुलेमान हल्का सा मुस्कुराकर अपनी जगह से उठा और वरदा के करीब आकर बैठ गया। और अगर मैं इन्हें अपना बेटा बनाना चाहूँ तो? इनकी और तुम्हारी ज़िंदगी की कमी को पूरा करना चाहूँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा वरदा? वरदा हैरत से उस शफीक चेहरे वाले आदमी को देखने लगी जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। सुलेमान, मैं
وردہ نے اپنا سر جھکا لیا اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بہرام کے چہرے پر گرے۔ میرے لیے بھروسہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے سلیمان، بہت مشکل۔ سلیمان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آخری بار بھروسہ کر کے دیکھ لو۔ وردہ نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں 2 بچوں کی ماں ہوں سلیمان، اس کے باوجود کیا تم مجھے قبول کرنے کو تیار ہو؟ سلیمان نے مسکرا کر اپنی باہوں میں موجود فرزام کو دیکھا۔ آنکھوں سے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ ہاں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں انہیں باپ کا پیار نہیں دے سکوں گا، یا پھر کل کو جب میری اپنی اولاد ہوگی تو میری محبت میں فرق آ جائے گا، تو میں وعدہ کرتا ہوں وردہ، ہمارے صرف 2 ہی بچے ہوں گے، فرزام اور بہرام، اور یہ دونوں ہی ہمارا کل جہان ہوں گے۔ سلیمان کو دیکھتے ہوئے وردہ کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ جانتا ہوں تم ابھی فیصلہ نہیں کر پاؤ گی، اس لیے تمہیں سوچنے کا وقت دیتا ہوں، لیکن پلیز زیادہ وقت نہ لگا دینا۔ وہ کیا ہے نا، انتظار کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا اور فرزام کو بھی وردہ کے قریب لٹا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وردہ اپنے دونوں بیٹوں کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دل اسے پھر سے بھروسہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، لیکن دماغ کو تو الطاف حیدر بیگ نے کبھی بھروسہ کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ میری مدد کریں یا اللہ پاک، مجھے راستہ دکھائیں، میں کیا کروں؟ وردہ نے روتے ہوئے خدا سے التجا کی، اور پھر کتنی ہی دیر اپنے معصوم بچوں کو روتے ہوئے دیکھتی رہی، لیکن آخرکار اس کا دماغ دل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ حال الطاف رات کے 10 بجے اپنے بیڈ روم میں نیم دراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب انجم بیگم کمرے میں آئیں اور غصے سے الطاف کے قریب بیٹھ گئیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مناہل کا رشتہ بہرام خان زادہ سے کیا ہے۔ الطاف نے نظریں اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ہاں کیا ہے تو؟ انجم بیگم نے اپنے دانت کچکچائے۔ انہیں برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مناہل کا رشتہ اتنے اونچے خاندان میں طے کیا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو الطاف؟ مناہل کا اتنا اچھا رشتہ کرتے ہوئے آپ کو اپنی بیٹی نظر نہیں آئی؟ مناہل کی جگہ آپ اگر ہبا کا رشتہ بہرام سے کرتے تو کل کو وہ شیزا کی بیٹی کا رشتہ اپنے دیور سے کروا لیتی۔ الطاف کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری، لیکن میں تم سے بہت آگے کا سوچتا ہوں، اور جو کر رہا ہوں نا، بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں، اس لیے میرے کسی کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الطاف اتنا کہہ کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ لیکن الطاف، آپ ایک مرتبہ اس کے بارے میں سوچیں تو۔ اپنی بکواس بند کرو انجم، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ دنوں تک بہرام خان زادہ یہاں مناہل سے منگنی کرنے کے لیے آئے گا، اور میرا تو ارادہ ہے کہ تبھی دونوں کا نکاح بھی کر دوں۔ انجم بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس شان و شوکت پر میری بیٹی کا حق بنتا ہے، مناہل کا نہیں۔ الطاف نے مسکرا کر اپنی بیوقوف بیوی کو دیکھا۔ روک کر بتاؤ مجھے۔ انجم نے غصے سے اپنا پیر پٹکا اور کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ الطاف کے چہرے پر ابھی بھی ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے نا انجم بیگم، وہاں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے۔ کل کو جب خانزادہ بھائیوں کی پوری دولت میری ہوگی، تب تم دعائیں دو گی مجھے انجم بی بی۔ الطاف کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے جو پلان بنایا تھا وہ بہت آسانی سے کامیاب ہونے والا تھا، اور اس کے کامیاب ہونے پر سب سے زیادہ فائدہ الطاف حیدر بیگ کا ہی ہونا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ تمہاری منگنی بہرام خان زادہ سے ہو رہی ہے۔ مناہل جو گود میں کتاب رکھے اپنی سوچوں میں مشغول تھی، اپنی تایا زاد ہبا کی آواز پر خوف سے اچھل پڑی۔ خوش قسمت ہو، پھر تو تم جانتی ہو کتنا بڑا بزنس مین ہے وہ، اور کافی ڈیشنگ بھی۔ ہبا نے مناہل کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے سامنے پڑے ڈرائی فروٹس میں سے بادام نکال کر کھانے لگی۔ میں ان کے بارے میں اگر کچھ جانتی ہوں تو صرف اتنا کہ میری ان سے شادی کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ہبا نے حیرت سے مناہل کو دیکھا، جس نے سر جھکا کر عام سے انداز میں یہ بات کہی تھی۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ میں ابھی اس کے بارے میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ ہبا نے اپنا فون نکالا۔ فوراً اس میں بہرام کا بایو ڈیٹا سرچ کرنے کے بعد مناہل کو آگے کر دیا۔ کافی کامیاب بزنس مین ہے تمہارا ہونے والا شوہر، اپنے باپ کے لاکھوں کے بزنس کو کروڑوں میں بدل دیا ہے اس نے۔ ہبا مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، لیکن مناہل بس مردہ حالت میں اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ رہی تھی،
جو واقعی بہت شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن اس کے چہرے سے ہی سرد مہری جھلک رہی تھی۔ کیا وہ سرد مہر سا انسان اس کے غم کو سمجھ پائے گا؟ کیا وہ اس کے دکھوں کا مداوع کر سکتا تھا؟ بلکہ سب سے اہم سوال تو یہ تھا کہ کیا وہ اسے قبول بھی کرے گا؟ تھوڑا اکھڑ مزاج ہے، لیکن تمہارے ساتھ سوٹ کرے گا، کیونکہ تم بھی تو اس کی طرح سنجیدہ سی ہی ہو نا۔ مناہل نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر بہرام کی تصویر پر پڑی، لیکن اس مرتبہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو دیکھنے میں کافی حد تک اس کی طرح لگتا تھا، لیکن بہرام کے برعکس اس کے گال پر ایک شرارتی سا گڑھا نمایاں ہو رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ مناہل کے پوچھنے پر ہبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ وہ ہے جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہے۔ مناہل نے ناسمجھی سے اپنی تایاذات کو دیکھا۔ بہرام خانزادہ کا جڑواں بھائی فرزام خانزادہ، انسٹاگرام کا سٹار ہے یہ، تقریباً 30 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں اس کے۔ کتنے ملکی اور غیر ملکی لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ہبا نے انسٹاگرام کھولا اور فرزام کی پروفائل مناہل کو دکھانے لگی، جس میں فرزام کی مختلف تصویریں تھیں جو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں۔ دونوں بھائی 30 سال کے ہیں، لیکن فرزام کی پرسنالٹی سے بالکل نہیں لگتا۔ اف، اتنا کمال بندہ ہے کہ کیا کہوں۔ ایک مرتبہ اپنے کالج کی سپورٹس میں فرسٹ آیا تھا، لیکن اس کی ٹرافی کو اس سے پہلے کسی اور نے چھو لیا۔ پھر ہبا کے خاموش ہونے پر مناہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ فرزام نے اس ٹرافی کو سب کے سامنے پھینک کر توڑ دیا، کیونکہ اس کی چیز کو پہلے کسی اور نے چھوا تھا، اور فرزام خانزادہ اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ ہبا کی بات سن کر مناہل کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ شکر تھا کہ وہ بہرام کی بیوی بننے والی تھی۔ اگر اس کی جگہ اس کے لیے فرزام کو چنا جاتا تو شاید مناہل کی ناپاکی پر اس کی جان ہی لے لیتا وہ اس کی۔ اس گھر میں جا کر فرزام کو تو میرے لیے بک رکھنا نا تم، ہبا نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا، لیکن سب سننے کے بعد مناہل مزید گھبرا چکی تھی۔ اور بہرام تو کیا وہ بھی اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے؟ مناہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو ہبا سوچ میں ڈوب گئی۔ پتہ نہیں یار، اس کے بارے میں کوئی کچھ زیادہ نہیں جانتا، لوگ تو اسے سٹون مین کہتے ہیں، جس میں کوئی جذبات نہیں۔ مناہل کا اضطراب ہبا کی باتوں سے بڑھتا جا رہا تھا۔ خیر تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو بیبی، تمہارا ریکارڈ تو بالکل کلیئر ہے نا، بوائے فرینڈ ہونا تو دور، تم تو گھر سے باہر نہیں نکلی کبھی، ہبا نے شرارت سے کہا۔ لیکن یہ بس مناہل ہی جانتی تھی کہ سچ کیا تھا، اور وہ بس یہ دعا کر سکتی تھی کہ بہرام کو کبھی سچ پتہ نہ لگے، اور اگر اسے سچ پتہ لگ جاتا تو اس سے آگے مناہل کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ چاہت رکشے سے باہر نکلی اور رکشے والے کو پیسے پکڑائے۔ رکشے والے کے وہاں سے جاتے ہی اس نے گھبرا کر خانزادہ مینشن کو دیکھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے ہر وقت رو رو کر گزارتے ہوئے۔ بہرام کی ناراضگی کے خیال سے ہی اس کی زندگی کی ہر خوشی چھن چکی تھی۔ سکینہ نے بہرام کو فون کر کے کہا تھا کہ چاہت اس سے ملنا چاہتی ہے، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ سکینہ کے بلانے پر بھی نہیں آیا، اس لیے اب چاہت نے خود اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنے کا سوچا تھا۔ اپنے کالج سے وہ سیدھا خانزادہ مینشن آئی تاکہ بہرام سے مل کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکے۔ السلام علیکم چچا، چاہت کی آواز پر دروازے پر موجود چوکیدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے چاہت بٹیا، آپ یہاں اکیلے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سکینہ باجی تو ٹھیک ہیں؟ چاہت نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ جی بس میں خان جی سے ملنے آئی تھی، گھر میں ہے نا وہ؟ چوکیدار نے ہاں میں سر ہلایا اور دروازہ کھول دیا۔ چاہت گھبراتے ہوئے اس عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی جہاں وہ کئی مرتبہ آ چکی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ وہ یہاں آتے ہوئے اتنا ڈر رہی تھی۔ نہ جانے خان جی کا غصہ ابھی بھی اترا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے اور کتنا ڈانٹیں گے وہ۔ چاہت نے منہ بناتے ہوئے خود کلامی کی اور چلتے ہوئے بڑے سے ہال میں آ پہنچی۔ جتنا مرضی ڈانٹ لیں، غلطی تو کی ہے نا میں بھی انہیں منا کر ہی جاؤں گی، چاہت نے پرعزم ہو کر کہا، اور جلدی سے بہرام کے کمرے کی جانب چل دی، لیکن اچانک ہی کسی سے ٹکرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اف فرزام بھائی، دیکھ کر نہیں چلا جاتا آپ سے۔ چاہت کو دیکھ کر فرزام کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھری۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک کوچنی راستے میں آ جائے گی جو مجھ سے ٹکرا جائے گی پتے کی طرح اڑ کر۔ چاہت کو فرزام کے دیے گئے اس نام سے بڑی چڑ تھی، کیونکہ کوچنی پشتوں میں چھوٹی کو کہتے تھے۔ بالکل اپنے بڑے بھائی کی طرح برے ہیں آپ۔ چاہت کے رو کر کہنے پر فرزام حیران رہ گیا۔ کیا کر دیا میرے معصوم بھائی نے؟ چاہت نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ ناراض ہیں مجھ سے اور بات بھی نہیں کر رہے، نہ ہی ہمارے گھر آ رہے ہیں۔
فرزام ہلکا سا مسکرایا۔ تو اب تم اسے یہاں منانے آئی ہو؟ چاہت نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ اکیلی رکشے پر آئی ہوں۔ چاہت نے اپنی شرٹ کے بازو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات سن کر فرزام کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ چاہت تم اکیلی رکشے پر آئی؟ پاگل ہو کیا؟ اگر یہاں آنا ہی تھا تو مجھے فون کر دیتی، میں تمہیں لینے آ جاتا، لیکن اکیلے رکشے پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہت نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، اس سے تو 1000 گنا زیادہ محفوظ ہے رکشہ۔ آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر تو بس انسان یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک بار سلامت پہنچا دے گھر، پھر ایسی غلطی نہیں کریں گے ہم۔ فرزام اس کی شرارت پر مسکرایا اور ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ آئندہ تم اکیلے نہیں آؤ گی، سمجھی؟ اور اگر کہیں بھی جانا ہے تو مجھے یا بہرام کو ضرور بتانا۔ فرزام نے بڑے بھائیوں والا روب دکھاتے ہوئے کہا تو چاہت اپنی ناک سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، جس دن اڑ کر مرنے کا ارادہ ہوگا تو آپ کو ضرور بتا دوں گی۔ فرزام اس کی بات پر ہنس دیا۔ خان جی کہاں ہیں؟ چاہت کے گھبرا کر پوچھنے پر بہرام کے کمرے کی جانب اس نے اشارہ کیا تو وہ اپنا تھوک نگل کر اس طرف چل دی۔ پہلے تو کافی دیر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ ملتی رہی، پھر ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹا ہی دیا۔ آ جاؤ۔ بہرام کی سنجیدہ سی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ بہرام ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ السلام علیکم خان جی۔ چاہت کی آواز پر جہاں بہرام نے اپنے کام سے دھیان ہٹا کر اسے دیکھا، وہیں اپنے الفاظ پر غور کر کے چاہت کی بڑی سی کاجل لگی آنکھیں پھیل گئیں اور پھر خوبصورت رخسار گلابی ہو گئے۔ خان جی کہا میں نے۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور پھر سے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں چاہت؟ چاہت اس کے سوال پر گھبرا کر انگلیاں چٹکانے لگی اپنی۔ آپ سے معافی مانگنے، مجھے اس پرفارمنس میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہرام نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو چاہت نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ سوری خان جی۔ یوں کالج یونیفارم میں ملبوس بچوں کی طرح کان پکڑے وہ کسی کے بھی دل کی دنیا ہلانے کے لیے کافی تھی، لیکن سامنے بھی بہرام خانزادہ تھا جس کے جذبات اتنے کمزور نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، معاف کیا۔ اتنا کہہ کر بہرام اپنا کام کرنے لگا اور چاہت مسکرا کر اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویسے خان جی، اس دن میں کیسی لگ رہی تھی؟ سب تو یہی کہہ رہے تھے کہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آپ کو پیاری لگی تھی کیا؟ چاہت نے بہت امید سے پوچھا، لیکن بہرام کی آنکھوں میں غصہ اترتا دیکھ خاموش ہو گئی۔ آپ کے گھر میں مہمان کو کھانا پوچھنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ پتہ ہے اتنی بھوک لگی ہے مجھے، پھر سے گول گپے کھانے لے کر جائیں گے آپ؟ چاہت اپنا ہاتھ ٹھوری کے نیچے رکھ کر دلچسپی سے بہرام کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ بہرام اسے کچھ کہتا، اس کا فون بجنے لگا۔ اپنی سیکرٹری کا نمبر دیکھ کر بہرام نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں کہو سعدیہ۔ بہرام کچھ دیر اس کی بات سن کر ہوں ہاں کرتا رہا، پھر اس کا دھیان چاہت پر گیا جو ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنی لمبی چوٹی کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ کچھ اسے ہوا میں لہراتی کبھی اور کبھی انگلیوں سے بالوں کو سہلانے لگتی۔ پھر اس نے چوٹی کے بال اپنی ناک کے نیچے رکھ کر مونچھیں بنائیں اور بہرام کی طرف دیکھا جو مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے سیکرٹری کی ایک بھی بات اس نے نہیں سنی تھی۔ چاہت نے جیسے ہی بہرام کو خود کو دیکھتا پایا، اپنے بال اپنی ناک کے نیچے سے ہٹائے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ بہرام کی بس ہوئی تھی اب۔ میری لاہور کی ٹکٹس کنفرم ہو گئیں؟ سعدیہ جو اسے بزنس کے مسائل کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کے علیحدہ ہی سوال پوچھنے پر حیران رہ گئی۔ جی سر، ہو گئی ہیں، ٹھیک کمنگ منڈے کی۔ ٹھیک ہے، بہرام نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں خان جی؟ بہرام نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ میرا مطلب سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے سوال پر بہرام کچھ دیر خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، میری منگنی ہے میرے بزنس پارٹنر کی بھتیجی سے۔ بہرام کی بات پر چاہت کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا تھا، رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ پھر اس نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بہرام نے ایک نظر اس کانچ سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک معصوم دل توڑنے والا تھا، لیکن جو غم جو ابھی چاہت کو دینے والا تھا وہ اس سے بہت چھوٹا تھا جو اسے بہرام خانزادہ کی ہو کر ملتا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس سوموار کو میری منگنی ہے میرے بزنس پارٹنر کی بھتیجی مناہل بیگ سے۔ چاہت کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیا آپ ان سے شادی کر لیں گے؟ اس کی نم آواز میں پوچھنے پر بہرام نے گہرا سانس لیا۔ صاف ظاہر ہے
انسان منگنی شادی کرنے کے لیے ہی کرتا ہے نا۔ چاہت کو لگا کہ کوئی اس کی روح کو چھین کر لے جا رہا ہو اس سے۔ لیکن آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہیں خان جی؟ میں آپ سے پیار کرتی ہوں تو آپ کی شادی مجھ سے ہی ہوگی نا۔ ہر ڈرامے میں ایسا ہوتا ہے خان جی، چاہت نے بہت امید سے کہا، لیکن بہرام اب غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو چاہت، یہ پیار والی بات کہاں سے آ گئی تمہارے ذہن میں؟ عمر دیکھی ہے اپنی، صرف 17 سال کی ہو اور ایسی بات کرتے شرم نہیں آ رہی؟ بہرام نے اتنی خفگی سے کہا کہ چاہت سہم کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں آتی شرم، آپ سے پیار کرتی ہوں تو بتاؤں گی نا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی اور سے شادی کرتے ہوئے؟ خان جی آپ تو میرے ہیں نا۔ بہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بہرام کے قامتی جسم کے سامنے وہ نازک وجود چھپ سا گیا۔ بس چاہت، بس، اب ایک لفظ اور نہیں سنوں گا میں۔ کان کھول کر سن لو میری بات، میں کسی اور سے شادی کرنے والا ہوں اور تم یہ فضول باتیں اپنے ذہن سے نکال کر پڑھائی پر دھیان دو۔ یہ سب کرنے کی عمر نہیں ہے تمہاری۔ چاہت نے خوبصورت لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں خان جی، پلیز آپ کسی اور سے شادی نہ کریں۔ بہرام نے سختی سے اسے بازو سے پکڑا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا چاہت کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چاہت نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں آ رہا سمجھ؟ جب میں آپ سے پیار کرتی ہوں تو کیوں آپ کسی اور سے شادی کر رہے ہیں خان جی؟ اس کی ضد پر بہرام نے بے بسی سے اپنے دانت کچکچائے اور پھر اس کا معصوم دل چکنا چور کر کے اسے خود سے دور کرنے کے فیصلہ کر چکا تھا وہ۔ کیونکہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے ہم میں۔ میں اسی سے شادی کروں گا جو میری طرح سے امیر خاندان کی ہو، جسے اپنی بیوی بتاتے مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے لوگوں کے سامنے۔ یہ بات کہہ کر بہرام اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ چاہت کو اسی کی نظروں میں گرانے کے لیے اس کے دل سے اپنا مقام گرانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ چاہت نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور اس سے دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے خان جی، آج کے بعد آپ کو اس غریب سی لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر چاہت وہاں سے چلی گئی اور بہرام نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر دیوار میں دے مارا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ چاہت اس سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی یہ نفرت اس نفرت سے بہت کم تھی جو کل کو اس کی بیوی بننے کے بعد اس کا سچ جان کر چاہت اس سے کرتی۔